बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। हमारे माशरे में हैरेसमेंट के केसेस रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। अब ये मामला सिर्फ लड़कियों तक ही महदूद नहीं बल्कि मासूम बच्चों और लड़कों के साथ भी ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या कोई और वर्किंग प्लेस हो, हर जगह ख़वातीन को जिनसी तौर पर हरासा किया जाता है। हमारा माशरा इस्लाम की बुनियाद पर कायम है, तो इस्लामी और मुल्की कवानीन इस हवाले से औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में क्यों नाकाम है? सख्त कवानीन मौजूद होने के बावजूद भी इन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बहुत सी ख़वातीन मजबूरी के आलम में भी घर से बाहर काम के लिए जाती हैं। बदकिरदार लोग इनकी मजबूरियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है मुफ्ती इम्तियाज़ुल हक नूरानी को। आप मोहतमिम हैं जामिया इस्लामिया इरफानुल कुरान आज़ाद कश्मीर के और मुसन्निफ़ भी हैं और बहुत से टीवी चैनल्स पे भी आप आते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आगा साजिद। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को वेलकम करूँगी अपने प्रोग्राम में कि आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों हस्तियों का। एडवोकेट साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो ये कवानीन हैं, हमारे क्या कवानीन हैं, बताइएगा इस हवाले से कि जो इन चीज़ों की रोकथाम के लिए हैरेसमेंट के हवाले से बनाए गए, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनम। बहुत हॉट टॉपिक है ये और बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस हवाले से लोगों को नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। दो चीज़ें हैं हमारे मुआशरे के अंदर। हम चूँकि उस तरह से मगरिब से ताल्लुक़ नहीं रखते, हम मशरकी लोग हैं एक, और दूसरा हमारा इस्लाम हमें उस तरह से जिसे कहते हैं ब्रॉड माइंडेड होने की इजाज़त नहीं देता, जिसकी वजह से घर में माहौल ऐसा है कि ख़वातीन अपने वालिदैन से, अपने बहनों से शर्मसारी की वजह से वो चीज़ें शेयर नहीं कर सकती, जिसकी वजह से मुआशरे में ये हालात गंभीर होते जा रहे हैं। इसी तरह से मगरिब में जिस तरीके से आज़ादाना तौर पर लोगों को अपने शौक पूरे करने की इजाज़त है, जबकि हमारे यहाँ इस्लामी रसूमात की वजह से और मजबूरी होने की वजह से हम उस तरह से नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बच्चे को उसी तरफ भटकता है। तो कि मगरिब में शायद खुलेआम हर चीज की इजाजत है। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप कुछ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज लॉस तो वहां भी बड़े सख्त है। तो यहाँ पर नहीं है, इस वजह से मामला थोड़ा खराबी की तरफ जाते हैं। ये तो एक वजह है। अब जो आपने बात की है, मैं समझता हूँ इसके दो फेजेस हैं बात करने के। एक फेज तो ये है कि लॉ क्या है हेरेसमेंट के हवाले से, जो खवातीन के हवाले से है कि अगर किसी खातून के साथ, किसी जॉब होल्डर या इवन डोमेस्टिक लेडी के साथ ऐसा कोई भी वकुआ पेश आए तो उसके पास सोल्यूशन क्या है, लॉ क्या है, वो किस तरफ जाए। और दूसरा फेज ये है कि ऐसे वाकयात बढ़ते क्यों जा रहे हैं, इनका सदेबाव कैसे मुमकिन। इसका जिम्मेदार हुकूमत है, जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है, पुलिस है। इन सारी चीजों को देखना होगा कि मामलात किस वजह से खराबी की तरफ जा रहे हैं। इससे बेहतर बता सकेंगे, लेकिन चूंकि आपने सवाल हवाले से लॉ क्या है, देखिए पाकिस्तान के अंदर बल्कि बहुत सारे, मैं समझता हूँ तमाम हवालों से लॉज तो मौजूद हैं। प्रॉब्लम आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, एग्जीक्यूशन के हवाले से। एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग अक्सर सुस्त रवि या लीनियंसी का मुजाहरा करते हैं, रहमदिली का मुजाहरा करते हैं। जब किसी ने एक जुर्म कर दिया, जब उसको आप इबरतनाक सजा देते हैं और देखने वाले उससे इबरत हासिल करते हैं, तो मामला ठीक जाते हैं। हालांकि हमारे इस्लाम, मुफ्ती साहब भी इसको सेकंड करेंगे मेरी बात को, इस्लाम में लीनियंसी का कोई कोई मिसाल मौजूद नहीं है। अगर एक जुर्म की है उसको इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा आइंदा ऐसे जराइम से रुका जा सके। आपने चोरी के हवाले से या बाकी हवाले से, हमने जना के हवाले से हमने टिल डेथ स्टोनिंग की जो उसमें ऑर्डर्स हैं, उसमें रहम दिली करने वाले को भी जो अगर रहम दिल होता है, अगर देख के कहता है कि नहीं इसको छोड़ देना चाहिए, तो उसको भी सजा देने का हुक्म है। तो मैं आपने जो स्पेसिफिक सवाल किया हैरेसमेंट के हवाले से, लॉ हैरेसमेंट के हवाले से तहाशा लॉज मौजूद हैं
پاکستان پینل کوڈ کے اندر، تعزیرات پاکستان کے اندر. اس کے علاوہ اسپیسیفک لا آف وومن پروٹیکشن ایکٹ 2010 بھی موجود ہیں، اس کی بھی شکیں موجود ہیں. اس حوالے سے جب بھی کسی خاتون کو ہراساں کیا جاتا ہے، اس میں ہراساں کرنے کے بھی 3-4 سٹیپس ہیں. سب سے پہلے ایسا جیسچر دیا جائے اس سے محسوس ہو کہ ہراساں کیا جا رہا ہے یا فورسیبلی اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ جاب ہولڈرز لیڈیز جو خواتین گھر سے کام کرنے کے لیے کسی جگہ پہ کسی ادارے میں جاتی ہیں اور وہاں پر ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ بلیک میلنگ کی جا رہی ہے یا ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کے لاز الگ موجود ہیں. اور اگر اس کو باقاعدہ انلیگل ایکٹ کی طرف مجبور کیا جاتا ہے تو اس کی الگ سے موجود ہے. میں چیدہ اگر آپ اجازت دیں تو میں چیدہ 2-4 سیکشنز آپ کو پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان، اس میں سیکشن 510 یعنی 510، 509، 366 اے، 354، 354 اے، 294، یہ سارے سیکشنز موجود ہیں اور یہ مختلف حالات و واقعات کے ساتھ ہے. لائک ایک پبلک پلیس میں ڈرنک کر کے نشے کی حالت میں کوئی ابیوسو لینگویج کسی خاتون کے ساتھ راہ چلتے ہوئے اختیار کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسے کہتے ہیں ٹونٹ کرتا ہے، تو اس کے خلاف بھی کمپلینٹ ریکارڈ کروائی جا سکتی ہے متعلقہ تھانے میں جس علاقے میں یہ وقوع ہوا ہے. اور اگر اس سے زیادہ کوئی ایکٹ ہوتا ہے، چھیڑنے کی، ٹچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس وقت فوری طور پر خاتون کے پاس 15 کی آپشن ہے کہ وہ 15 پہ کال کر کے اپنی کمپلینٹ ریکارڈ کروا سکتی ہیں، اور جس میں ود نو ٹائم پولیس موقع پر آتی ہے اور اس کی کمپلینٹ ریکارڈ کرتی ہے اور آگے پھر فردر اکارڈنگ ٹو لا پروسیجر ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایسے بھی ہے، اگر آپ خواتین کے حوالے سے اسپیسیفکلی میں بتاؤں گا کہ اس میں جو 509 اور 5010 ڈیل کرتی ہے ان سیکشنز کو، وہ اسپیسیفکلی ڈرنک کے حوالے سے 5010 اور 509 اگر کوئی ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے یا فورسیبل سیکشولی ہراسمنٹ کی کوشش کرتا ہے کوئی شخص کسی خاتون کے ساتھ، تو اس حوالے سے لا موجود ہے. اس میں ڈفرنٹ پنشمنٹس ہیں ڈفرنٹ ایکٹس کے حساب سے کہ کوئی کیسا ایکشن اس کے ساتھ کرتا ہے. کوئی ایون جیسچر بھی، یعنی ٹچ بھی نہیں کیا اس نے، کوئی ورڈز بھی یوز نہیں کیے، صرف جیسچر ایسا دیتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی وہ پھر خاتون کو ہی پروف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں معاشرے میں جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو اس کو مس یوز کیا جاتا ہے، تو وہ خاتون کو ہی پروف کرنا اور دیا ہے یا نہیں دیا، کس کے سامنے دیا، کس کے سامنے دیا اور کیا ہوا سچویشن، وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، وہ پھر ایک کی بات آ جاتی ہے. تو اس صورت میں بھی 3 years پنشمنٹ ہے، 24 hours پنشمنٹ، 10 year ایون پنشمنٹ ہے. اگر انڈر 18 لیڈی کو کوئی شخص ہراس کرتا ہے تو اس کی سخت پنشمنٹ ہے، 10 years اس کی پنشمنٹ ہے. اسی طریقے سے اب یہ چیزیں تھیں میں نے بتائی آپ جاب ہولڈر لیڈیز کے لیے، اگر وہ راہ چلتے میں یا آفس میں کوئی ہراس کرتا ہے تو اس حوالے سے ہے. اب میں مزید اس کے ساتھ اپنی بات کو کنیکٹ کروں گا کہ ایک سیکشن ہے اسپیسیفکلی 354 سیکشن اور 354 اے. اگر کوئی شخص کسی خاتون کو ہیرس کرتا ہے یا اس کو اس کی ماڈسٹی کے حوالے سے اس کو ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے گھر کے اندر، تو 354 اپلائی ہوگا. لیکن اگر یہی سب ایکٹ وہ کرتا ہے پبلک پلیس پر یا ایسی جگہ پہ کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا اور کسی نے باہر کے شخص نے اس کو دیکھ لیا ہے، لائک اس کے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے یا اس کو ڈس ریسپیکٹ ماڈسٹی اس کی جو ہے وہ کرنے کی کوشش ایون اٹیمپٹ کی جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی 354 اپلائی ہوگا. اور بڑا سخت قانون ہے اس حوالے سے، نان بیلیبل اسپیسیفک اور کاگنیزیبل آفینسز ہے کہ پولیس بغیر وارنٹس کے بھی اس میں اریسٹ کر سکتی ہے. تو لاز موجود اس حوالے سے بے تحاشا لاز موجود ہے. میں ساتھ ساتھ آپ کو مزید بھی بات بتاؤں گا، لیکن ضرورت اس وقت کی جی مفتی صاحب کی طرف جاتے ہیں. مفتی صاحب ذرا بتائیے گا، زنا بالجبر کی اسلام میں کیا سزا مقرر کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے محترمہ سیدہ انعم نقوی صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام، عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق آپ کر رہی ہیں. دنیا بھر میں آپ کے پروگرام دیکھے جاتے ہیں اور داد تحسین سے نوازا جاتا ہے. اس کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ
इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन। जो जना करने वाली औरत और जना करने वाला मर्द हो तो उनमें हर एक को 100 कोड़े लगाओ, और अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो तुम्हें अल्लाह के दीन में उन पर कोई तरस नहीं आना चाहिए और उनकी सजा के वक्त मुसलमानों का एक गिरोह मौजूद हो। और जना बिल जबर की जो इस्लाम में सजा है वो जना बिल रजा ही की तरह है, लेकिन जना बिल जबर में चूंकि जो एक फर्द होता है, जो औरत है, वो राजी नहीं होती, उस पर जबरदस्ती की जाती है, उसको मजबूर किया जाता है, अगर वो उस पर राजी ना हो उसको कत्ल की धमकियां दी जाती हैं, उसको उसकी इज्जत को उछालने का ऐलान किया जाता है, तो इस मजबूर किया जाता है। तो इस सूरत में चूंकि औरत को तो सजा नहीं मिलेगी, जो मर्द जना बिल जबर का इर्तिकाब कर रहा है अगर वो गैर शादीशुदा है तो इस्लाम में जो गैर शादीशुदा जना का इर्तिकाब करते हैं, जना बिल रजा का, तो जो सजा उसकी है वही उसकी होगी जना बिल जबर करने वाले की। अगर जना बिल जबर करने वाला शादीशुदा है तो वो जना बिल जबर का इर्तिकाब करता है, तो इस्लाम ने जो शादीशुदा अफराद की सज़ा मुकर्रर की है तो वही सज़ा शादीशुदा जना बिल जबर करने वाली की होगी। और उसमें यह है कि गैर शादीशुदा की सज़ा क्या है कि उसको 100 कोड़े मारे जाएं। और जैसा कि कुरान मजीद में भी है कि उसमें तुम्हें तरस नहीं आना चाहिए, और जो शादीशुदा है उसको रजम किया जाएगा, संसार किया जाएगा, उसको ये सजा दी जाएगी। तो जना बिल जबर का इर्तिकाब करने वाला जो मर्द है उसको भी इसी तरीक से, इसी एतबार से सजा इस्लामी कवानीन के मुताबिक दी जाएगी। सही सही। एडवोकेट साहब आप बताइएगा कि जो कवानीन है इन पर अमल दरामद ना करवाने में मुजरिम कौन है, जरा इस हवाले से बताइएगा। अच्छा बिल्कुल। अच्छा एक चीज और है, मैं चूंकि आपका जो पिछला सवाल था वो उसको मैं चूंकि बहुत डिटेल से बात हो चुकी थी, लेकिन आखिरी उसमें ऐड करने के बाद आपकी बात का जवाब देता हूँ। एक स्पेसिफिक लॉ है जो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2010 का, उसके अंदर भी अगर पब्लिक प्लेस पे, वर्क प्लेस पर अगर किसी खातून के साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है, हरासा करने की कोशिश करता है, तो उसमें माइनर और मेजर पेनल्टीज है। उसका एक प्रोसीजर थोड़ा सा एग्जीक्यूट करने का अलग है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भी वो खातून काम कर रही है उसके 3 लोग, जिसमें एक खातून लाजमी मेंबर होगी, और वो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसको रिपोर्ट करेंगे। तो उस सूरत में माइनर जो पेनल्टीज हो सकती हैं वो हो सकती हैं कि उसकी प्रमोशन को रोक दिया जाए, उसका इंक्रीमेंट, जिस शख्स ने ये जुर्म कमिट किया है उसका इंक्रीमेंट रोक दिया जाए और उसकी तनख्वाह से हरजाना वसूल करके कंप्लेनेंट को दिया जाए। जबकि मेजर पेनल्टीज में अगर कोई ज्यादा एक्ट उसने किया है तो उस सूरत में उसके ओहदा, उसको डीमोशन भी किया जा सकता है, उसकी तनज़्ज़ुली की जा सकती है, उसको जबरी रिटायरमेंट दी। सही। एडवोकेट साहब, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, इस हवाले से जरा आप क्लियर करिएगा। अगर प्राइवेट सेक्टर में लड़कियां जो जॉब करती हैं तो प्राइवेट सेक्टर में तो कोई उनको नहीं निकाल सकता, रिटायरमेंट नहीं हो सकती, मतलब जॉब्स नहीं रोकी जा सकती अगर उनका बॉस है या कोलीग्स हैं, फिर वहाँ पे क्या रद्द-ए-अमल लड़कियों को करना चाहिए और वहाँ पे क्या हमारे कवानीन कहाँ तक लड़की को हेल्प आउट करते हैं, जरा इस हवाले से बताइएगा कि अगर प्राइवेट सेक्टर में वो काम कर रही हैं तो। जी बिल्कुल, जो मैंने अभी बात की, मैंने स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर के हवाले से बात की है। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है प्राइवेट सेक्टर के हवाले से, वहां पर ऐसा ही होता है कि उस इदारे के 3 लोग, जिसमें एक मेंबर लेडी लाजमी होगी, इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसको रिपोर्ट करेंगे। और उस सूरत में अगर ये साबित हो जाता है कि यस हैरेसमेंट हुई है, तो उसी सूरत में एक शख्स का जो प्राइवेट इदारों में इंक्रीमेंट लगती है या प्रमोशंस होती हैं, जो उनकी सैलरीज होती हैं, वो अटैच हो सकती हैं, उनको जबरी वहां से रिटायर करके निकाला जा सकता है, उनके खिलाफ केस प्रोसीडिंग्स जो स्टार्ट की जा सकती हैं, उनको डिसमिस किया जा सकता है, उनको डीमोशन किया जा सकता है प्रमोशन की बजाय। तो ये सारी मेजर और माइनर पेनल्टीज मौजूद हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात है। अब मैं आ जाता हूँ आपके सवाल किया है में जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके बहुत सारे, कोई एक फैक्टर नहीं है, जिसमें से कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी डिस्कस करने की। सबसे पहली बात यह कि हम ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहां पर जो करप्शन ज़्यादा मुआशरा है, जहां पर डंडा पीर है, जिसके हाथ में लाठी है, जहां पर जो पैसे वाला है, जो बड़ा शख्स है, जो जिसके पीछे कोई बैक है, कि कोई किसी इदारे में कोई शख्स, उसके अगर कोई रिश्तेदार या वो खुद बैठा हुआ है, तो फिर उसके लिए कानून नहीं है। पाकिस्तान में जो कवानीन है वो सिर्फ और सिर्फ गुरबा के लिए है,
امیر اس قانون کے جالے کو وہ توڑ کے نکل جاتے ہیں باہر. تو یہ ایک پرابلم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پولیس ہے وہ ٹوٹل پولیٹیسائز ہو چکی ہے. عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں جب لاسٹ جو 5 ایئر ٹینیور تھا انہوں نے اے پی کے میں پولیس کو ٹھیک کر دیا ہے, بدل دیا ہے, اور وہاں کے آئی جی کو یہاں پر لا کر ٹرائی بھی کیا گیا, لیکن ٹوٹلی یہ گورنمنٹ پولیس کو ٹھیک کرنے میں ناکام رہی ہے. پولیس کو میں انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پر کہوں گا کہ ان کی غلطی ہوگی, لیکن شاید ان کی غلطی نہیں ہے. ان کے اوپر فورس ان کو اتنا کیا جاتا ہے, پریشرائز ان کو اتنا کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے پولیٹیسائز ہوتے ہیں. ایک کونسلر کی بات بھی ایک ایس ایچ او ماننے کے لیے مجبور ہوتے ہیں. تو جس طرح سے فوج ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اسی طریقے سے اگر پولیس ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو جائے, اگر ان کا جو آئی جی ہے وہ آل ان آل ہو جائے, وہ تمام فورسز سے پولیٹیکل لیڈر سے آزاد ہو جائے ان کے پریشر سے, تو معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں, ایگزیکیوٹ چیزیں ہو سکتی ہیں. دوسری بات یہ کہ ہماری جوڈیشری, ہمارے جو قوانین ہمارے قوانین پارلیمنٹ میں بنے ہیں. پارلیمنٹ نے ہمارے قوانین کو وقت کے ساتھ ساتھ کی ضرورت کے مطابق امینڈ کرنا ہے. اب وہ امینڈمنٹ نہیں ہوگی, جوڈیشری پابند ہے انہی قوانین کو فالو کرنے میں, کہ آج سے 100 سال پہلے جو قوانین بنے تھے اب اس میں امینڈمنٹس تو آ رہی ہیں لیکن پروسیجر وہی چل رہی ہیں. اب عدالتوں کے اندر ابھی 100 سالہ فرسودہ نظام ہے کہ فلاں بنام فلاں حاضر ہو, یہ آواز لگانے کے لیے ایک شخص رکھا ہوا انہوں نے 20-30 ہزار تنخواہ کے اوپر, سینکڑوں ہزاروں افراد انہوں نے ابھی تک اس کو اپ گریڈ نہیں کر سکے اس سسٹم کو. اب جب امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, جب پولیس ایسے کوئی کارکردگی کرتی ہے تو پولیس کے اوپر بھی اس قدر شک کیا جاتا ہے کہ انویسٹیگیشن کے اوپر شک کیا جاتا ہے کہ کورٹس پر ٹرسٹ نہیں کرتی. اب کورٹس مجبور ہوتی ہیں کہ وہ جو شہادتیں ہوتی ہیں, وہ جو ثبوت ہوتے ہیں, وہ پولیس پراپر کلیکٹ نہیں کرتی. اس کو ہم پروسیکیوشن بولتے ہیں. جب پروسیکیوشن اپنا کام صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتی, جب قوانین میں ابہام موجود ہوں گے, تو جوڈیشری مجبور کہ ایک شخص نے کمٹ کیا ہے کرائم لیکن عدم ثبوت کی وجہ سے ان کو بری کر دے. جب ایک شخص کو جرم کرنے کے بعد بری کر دیا جاتا ہے, عبرتناک سزائیں نہیں ہوتی, تو وہ شخص بھی جرم ریپیٹ بھی کرے گا, اور اس کو دیکھنے کے ساتھ جو باقی لوگ ہوتے ہیں, چونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے کمٹ, اور وہ پھر اس کو سزا نہیں ہوئی, تو وہ دوسرے لوگ بھی ہیں وہ جرائم ریپیٹ کریں گے بار بار. تو یہ ہماری بیسک ریزنز ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر شخص نے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے, دوسروں کی اصلاح کی بجائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اسلام سے دور ہیں. اسلام سے دوری کی وجہ سے ہم لوگ ان چیزوں کو اس طرح سے سیریس نہیں لیتے کہ ہمارے ساتھ کہ ہمارا قیامت پہ ہمارے اللہ کے حساب کتاب اعتقاد نہیں, اعتماد نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ فیکٹرز ہیں. پھر میں سب سے بڑی امپورٹنٹ بات کروں گا, یہ سوشل میڈیا. اس سوشل میڈیا نے تباہی مچائی ہے. اس ہمارے جو والدین, میں اکثر پروگرامز میں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں بوڑھے پیدا نہیں ہو رہے, جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اساتذہ اس طریقے سے بچوں کو نفسیاتی طور پر سمجھانے میں, قائل کرنے میں, کنونس کرنے میں ناکام ہیں. ہم دنیاوی تعلیم تو ضرور دے رہے ہیں, لیکن مدارس کو ہم کسی اچھے نام سے نہیں جاتے. آلدو کہ مدارس میں بھی کچھ چیزیں ایسے ہو رہی ہیں جس سے تمام مدارس بدنام ہو رہی ہیں. یہ بہت سارے فیکٹر انوالو ہیں جس کی وجہ سے جرائم بڑھ رہے ہیں. تو ہم نے اس کو روکنا کیسے؟ ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. معلم اپنا حصہ ڈالے, جو مولوی ہے وہ اپنا حصہ ڈالے, والدین اپنا حصہ, پولیس اپنا حصہ ڈالے, اپنا کردار ادا کرے, تو یہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. بات ساری باتوں کی ایک, جب بھی کوئی جرم کمٹ ہوتا ہے اس کو اگر سزا نہیں ہوگی تو اس کا فائدہ باقی لوگ اٹھائیں گے, اور وہ جرائم کو ریپیٹ بھی کریں گے. اور دیکھنے والا وہ سمجھتا ہے کہ ایسے جرم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, تو وہ پھر دوبارہ وہ بھی جرائم اس کو دیکھ کے کر سکتے ہیں. بالکل بالکل, یہی وجہ ہے کہ آغا ساجد کے روز بروز یہ جو جرائم ہیں بڑھتے جا رہے ہیں, بلکہ ان کو میڈیا پہ اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی ان کی روک تھام نہیں ہے. دیٹس وائی کہ یہ مطلب بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے علامہ صاحب, آپ مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ ہیراسمنٹ کے بارے میں کتنا شعور ضروری ہے, اور اس میں کون کون کردار ادا کر سکتا ہے, ذرا اسلامی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بتائیے گا آپ. اس میں یہ سمجھتا ہوں محترمہ سیدہ انم نقوی صاحبہ, حکومت کا جو کردار ہے وہ اہم کردار ہے,
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پورے معاشرے میں بسنے والے تمامی لوگوں نے اپنی اپنی ذمہ داریوں اور اپنے اپنے منصب کے مطابق اس کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں چونکہ جو عورتوں کو ہراساں کیا جاتا ہے اور ان کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے اور مختلف تصاویر بنا کے ان کو اپلوڈ کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو اس صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت ایسے سخت قوانین بنائے، اور فقط بنائے ہی نہ، ان قوانین پہ عمل کرائے، عمل پیرا ہو، تاکہ لوگوں کے اندر ایک سا خوف پیدا ہو، جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ ہوا کی بیٹی کی عزت کو اچھال نہ سکیں، اس کی عزت پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ مجھے اس موقع پر آقا دو جہاں سید الانبیاء جان کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جب کوئی بندہ کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر وہ زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو دل میں برا جانے۔ تو چونکہ کسی کی عزت کو پامال کرنا یہ برائی ہے، ابا کی بیٹی کی عزت کو اچھالنا یہ بہت مذموم جرم ہے، تو برائی کو طاقت کے ذریعے روکنا کس کا کام ہے؟ ہاتھ کے ذریعے روکنا کس کا کام ہے؟ یہ حکومت کے وقت کا کام ہے، وہ طاقت کے ذریعے جرائم کو، برائیوں کو، سیئات کو روکے۔ اور زبان کے ساتھ روکنا کس کا کام ہے؟ یہ اہل علم کا کام ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے کہ وہ محراب و منبر سے، مساجد سے، امام برگاہوں سے یہ آواز بلند کریں اور لوگوں کو برائی سے روکیں۔ اور دل میں برا جاننا، جو لوگ بالکل ہی جن میں نہ زبان سے روکنے کی طاقت ہے نہ ہاتھ سے وہ برائی کو روک سکتے ہیں، تو وہ دل میں برا جانے۔ تو حضور نے فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں غریب کے لیے سزا، غریب اور امیر کے لیے تو یکساں ہے، لیکن ہمارے ملک میں جو المیہ ہے وہ یہ ہے، غریب کوئی برا کام کرے گا، غریب سے غلطی ہوگی، غریب جرم کا ارتکاب کرے گا، اس کے لیے سزائیں ہیں، لیکن عمرا، اغنیاء، وہ پیسے دے کے، رشوت دے کے، لالچ دے کے اپنے آپ کو سزاؤں سے بچا لیتے ہیں، یا بسا اوقات ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے تو ان کے لیے بڑی سہولتیں ہوتی ہیں۔ جب تک ہمارے ملک میں غریب اور امیر کے لیے یکساں قانون نہیں ہوگا، غریب اور امیر کے ساتھ یکساں سلوک نہیں ہوگا، تب تک ہم اس مسئلے سے، اس کام سے باہر نہیں نکل سکتے۔ مجھے حضور کی ایک حدیث یاد آ گئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی، اور اس عورت کا تعلق اغنیاء سے تھا، امیر لوگوں سے تھا۔ اس عورت کے اہل خانہ نے اور عائزہ و اقارب نے کہا کہ چونکہ اس نے چوری کی ہے، اور حضور کے لائے ہوئے دین نے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا مقرر کی ہے، قرآن نے یہ مقرر کی ہے، لہذا اس کو اس سزا سے بچایا جائے۔ تو ان لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سفارشی بنا کر سید الانبیاء جان کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس عورت کو معاف کر دیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آگے، جلال میں آگے، اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اسی وجہ سے برباد ہوگی، ہلاک ہوگی، تباہ ہوگی کہ ان کے ہاں ان کے امیروں کے لیے اور قانون تھا اور غریبوں کے لیے اور تھا۔ ان کا کوئی امیر صاحب منصب اغنیاء میں سے کوئی قصور کرتا، کوئی غلطی کرتا، اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی، اور کوئی غریب کرتا تو اس کو بڑی بڑی سزاؤں سے نوازا جاتا تھا۔ تاجدار کائنات نے اس موقع پر جو جملہ ارشاد فرمایا، میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہماری حکومتیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً آپ بہت ساری اس طرح کی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر محمد کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ محبوبہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بھی اگر اس کا ارتکاب کرتی، میں ان کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا۔ فاطمہ بنت محمد بھی اگر ایسا کرتی، وہ تو محبوبہ کائنات ہیں، ان سے تو کہاں خطا سرزد ہو سکتی ہے، لیکن حضور نے یہ باور کرایا، لوگوں کو یہ بتانا چاہا کہ امیر کی بیٹی ہو یا غریب کی بیٹی ہو، وزیر اعظم کی بیٹی ہو یا ایک جھونپڑی میں رہنے والے شخص کی بیٹی ہو، قانون سب کے لیے ایک ہی ہے۔ اگر قانون سب کے لیے ایک نہیں ہوگا تو نظام مصطفیٰ کیسے نافذ ہوگا، اور قانون کی پاسداری کیسے ہوگی، اور ملک میں امن و سلامتی کیسے قائم آئے گی؟ اور مجھے یہ حدیث بھی حضور کی یاد ہے، حضور نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہا آئے تو ہوا کی بیٹی کی عزت
عورتوں کو اچھالا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں مختلف طریقوں سے، اور مختلف لوگ جو ہے جگیردار سرمایہ دار بہت سے لوگ اس کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی پشپائی کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور نے حرم کعبہ کو مخاطب کر کے کہا کہ کعبۃ اللہ تیری بہت عزت ہے، لیکن تو سن لے تجھ سے میری امت کے ایک مومن کی عزت بہت زیادہ ہے۔ تو ایک مومن ہو مومنہ ہو اس کی عزت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، تو ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ علماء کا یہ کام ہے کہ ممبروں سے شعور دیں، اپنے جو ان کے جمعے کے خطاب ہوتے ہیں ان میں جو ہے آگاہی شعور کی بیداری کے حوالے سے اس حوالے سے خطبات دیں تاکہ عوام میں جو شعور جی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ علماء کا کام ہے کہ وہ جمعے کے خطبات میں یہ خطبہ دیں، اس حوالے سے شعور و آگاہی کے حوالے سے، اسی حوالے سے ہراسمنٹ کے حوالے سے آگاہی دیں اپنی عوام تک، اپنے جو لوگ آتے ہیں ان کو اس حوالے سے ذرا شعور دیں تاکہ جو ہماری یہ روک تھام ہو سکے ان معاملات میں؟ دین کی ترویج تو ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ میرے خیال میں یہ جو مسئلہ ہے ہمارا معاشرتی المیہ بن چکا ہے، اس پر بھی تو ان کو دینا چاہیے نا خطبات۔ جی بالکل محترمہ سیدہ انم نقوی صاحبہ، آپ کے بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ بالکل اہل علم کو، ہمارے علماء کو، ہماری مساجد کی ائمہ کو محراب و ممبر سے یہ آواز اٹھانی چاہیے، لوگوں کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد سے آشنا کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے ہے کہ ایک بیٹی کی کیا عزت ہے، ماں کا کیا مقام ہے، اور جو اس طرح کی برائیاں کریں اور ان برائیوں کی جو پشت بنائی کر رہے ہیں، ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کا آخرت میں کیا انجام ہے، اور جو امر بالمعروف نہی عن المنکر پر کما حق کو عمل پیرا ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کن نعمتوں سے اور کن انعامات سے آخرت میں نوازے گا۔ تو چونکہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں اور علماء انبیاء کے نائب ہیں، علماء کو اپنے منصب کے مطابق، اپنی ذمہ داریوں کے مطابق ان پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ مساجد سے اس طرح کی آوازوں کو بلند کریں، اپنے مجالس سے اس طرح کی آوازوں کو بلند کریں، الہی کلمت الحق بلند کریں، اور قرآن مجید کی ایک آیت کو وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو اس حوالے سے نہ کسی سے خائف نہیں ہونا چاہیے، کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے ہے، اور اپنے روزگار کی فکر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ الہی کلمت الحق بلند کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں وافر رزق وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ پہ وہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت ان کے ساتھ شامل ہو جائے گی، اور رزق دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پارہ نمبر 12 کی پہلی آیت ہے وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پہ جو بھی چلنے والا ہے وہ انسان ہیں یا جانور ہیں، ان کے رزق کا ذمہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ تو اس حوالے سے جو آواز اٹھانی چاہیے اس میں اپنی ملازمت کی فکر بھی نہیں کرنی چاہیے، اپنی جاب کی فکر بھی نہیں کرنی چاہیے، اپنی نوکری کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ کلمہ حق بلند کرنا چاہیے، اگرچہ الحق مرن، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ایڈوکیٹ آغا ساجد، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی جو خواتین خاموش رہتی ہیں ایسے واقعات پر، ان کو کیا کرنا چاہیے اور ریاست کو ان کی کیسے ہیلپ کرنی چاہیے؟ آپ کو پتہ مجبور ہوتی ہیں، لڑکیاں نہیں بول پاتی ہیں، آپ نے پہلے خود بھی یہ کلیئر کیا پوائنٹ کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ لڑکیاں جو ہے اپنی فیملی سے بھی شیئر نہیں کر پاتی، تو پھر انہیں خود ایسا کیا سٹیپ لینا چاہیے؟ اکثر ایسی فیملیز ہوتی ہیں کہ وہ نہیں بتا سکتی، جتنی مرضی ایجوکیٹڈ لڑکیاں ہوں، ورکنگ وومنز ہوں، وہ نہیں بتا سکتی، تو انہیں خود اپنے بل پہ ایسا کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر عزت پہ بھی نام مطلب حرف آ جاتا ہے جو پاکستانی معاشرہ، کیونکہ وہ عزت اگر کوئی لڑکی بتا دیتی ہے تو پھر اس کی عزت ایسی نہیں رہتی، ویلیو نہیں رہتی، نہ فیملی میں رہتی ہے نہ معاشرے میں رہتی ہے، اور مطلب لوگ اسی کو بلیم کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکی کا نام نہ آئے، کیونکہ FIA وغیرہ میں تو آپ درج کرا سکتے ہو اپنے، جو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو اور اس کے خلاف کمپلین کر سکتے ہو، لیکن کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں وہ لڑکی کا نام شو نہ ہو اور وہ باپردہ باحفاظت و اپنا جو ہے کمپلین درج کرا سکے، اگر اس کی فیملی انوالو نہیں ہو سکتی، وہ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ کچھ لڑکیاں مجبور ہوتی ہیں وہ نہیں کرنا چاہتی، تو اس حوالے سے ذرا آپ کلیئر کر دیں۔ جی بالکل، یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ہیرسمنٹ کے حوالے سے جو بڑھتے جا رہے ہیں جرائم، ون آف دی فیکٹرز امنگسٹ ادرز، ون آف دی فیکٹرز یہ ہے کہ خواتین بتاتی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے سامنے والے جو ہیں وہ شیر ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو بلیک میلنگ کرتے ہیں اور اس کو مس یوز کرتے ہیں، اور ایسے ہی معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ میں نے شروع میں ہی بالکل بات کی تھی کہ یہی بالکل وجوہات ہیں شرمساری بیسک کی یہی ہے، وجہ، بیسک یہی ہے۔ خاندانی عزتوں کی وجہ سے، خاندان میں کہ خدا نہ خواستہ خاتون کا فیوچر سپائل ہو جائے گا، آگے شادیوں کے مسائل ہیں وہ خرابی کی طرف جائیں گے۔
بلیک میلنگ سے ڈرتے ہیں، شریف شرفا ڈرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ خواتین بتا دیں اور اس کو سختی سے ریئیکٹ کریں تو واقعی جرائم رک سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جرائم خرابی کی طرف جا رہے ہیں، معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اب میں یہ کہوں گا کہ مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والی خواتین پاکستان میں موجود ہیں. ایسی خواتین جو ظاہر ہے شرمسار کی بات، لیکن ایسی خواتین جو تھوڑی ماڈرن ہیں، بولڈ ہیں، فرنٹ پہ آ سکتی ہیں، ان کو یقیناً عدالتوں کچہریوں میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور ایسے جرائم کو روکا جا سکتا ہے پریسیڈنٹس بنا کے، مثال قائم کر کے، تاکہ ان باقی خواتین کا بھی بھلا ہو سکے جو فرنٹ پر نہیں آ سکتی. اب جو آپ نے ایک سولوشن کی بات کی ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے کہ خواتین کا نام سامنے نہ لایا جائے، میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ 2 ماہ قبل 14 اگست کو مینار پاکستان کا ایک واقعہ ہوا لاہور میں، جس میں خاتون نے رونا دھونا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس نے بڑی معصومیت کا اظہار کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سکینڈل کھل گیا، اور اس کے بعد اس کی ساری چیزیں سامنے آئی کہ کس طریقے سے پری پلانڈ مردوں کو میں سمجھتا ہوں ہیرس کرنے کی کوشش کی گئی، بلیک میل کرنے کی کوشش کی، مس یوز کرنے کی کوشش کی. وہ سارا ان کا پروپیگنڈا اور ڈرامہ سامنے آ گیا. اگر خواتین کے حوالے سے ان کا نام سامنے نہیں آئے گا، وہ تھانے میں نہیں جائیں گی، وہ رپورٹ نہیں کروائیں گی، نام ان کا سیکرٹ رکھا جائے گا، ایف آئی آر ہو جاتی ہے، کمپلینٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس خاتون سے انویسٹیگیٹ نہیں کیا جاتا. خاتون کو اس ڈر سے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ نام سامنے نہیں آئے گا تو ظاہر ہے وہ عدالتوں کے چکر بھی نہیں لگانا چاہیں گی، ظاہر ہے وہ پولیس کے پاس بھی نہیں جانا چاہیں گی، کیونکہ ان کو اپنے والدین کی اور اپنی عزت کا مسئلہ ہے. تو یہ کیسے کیلکولیٹ کیا جائے گا تو جھوٹ بول رہی ہے یا سچ بول رہی ہے؟ اگر یہاں پر ایک بیٹھ کے خاتون ایک ٹیلی فون کال کر دیتی ہے، دیکھیں اچھے اور برے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، تو اب اگر ایک خاتون کسی مرد کو بلیک میل کرنے کے پیسے لینے کے لیے اس کو مس یوز کرتی ہے، اور ایک ٹیلی فون کال کرتی ہے کہ اس نے مجھے ہیرس کیا ہے، پولیس آ جاتی ہے، اس کو لے کے چلی جاتی ہے، تو فردر کیسے انویسٹیگیٹ ہوگا؟ اگر وہ خاتون کہتی ہے میرا نام بھی نہ آئے، میں تھانے میں بھی نہیں آؤں گی، میں کہیں ایویڈنس بھی ریکارڈ نہیں کراؤں گی، میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، تو وہ ساری چیزیں ہیں. اگر وہ ثبوت دے دیتی ہے، یعنی خود کورٹ میں جا کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتی ہے، کوئی وٹنس پیش کر دیتی ہے، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج پیش کرتی ہے، کوئی ویڈیو کو بنی ہوئی پیش کرتی ہے، تو وہ آپ کی والی بات ہے کہ وہ چیزیں وائرل ہو جائیں گی، وہ چیزیں ہائی لائٹ ہو جائیں گی، پھر اس کی خاتون کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے. تو یہی مسائل ہیں، یہی وجوہات ہیں. اس حوالے سے پارلیمنٹ نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایسا قانون فی الحال ایسا پاس نہیں کیا. ہاں یہ اور چیز ہے کہ جس طرح نیب کے قوانین ایف بی آر کے کہ جی آپ کسی کی اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہے یا کسی نے کوئی کرپشن کیا وہ آپ ہائی لائٹ کریں، اور اس میں جس شخص نے کمپلینٹ کیا اس کا کوئی کردار نہیں ہے، ادارہ اپنے طور سے انویسٹیگیٹ کر کے اس کے خلاف کوئی پنشمنٹ کرتا ہے تو وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. لیکن اس میں جس خاتون کے ساتھ کوئی انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ خود اس میں کمپلیننٹ ہے. جب خود کمپلیننٹ فرنٹ پہ نہیں آئے گا تو یہ کیسے پتہ چلے گا اس کی بدنیتی ہے یا اس کی نیت صاف ہے؟ اس حوالے سے تو یہاں پہ آ کے ابہام ضرور ہے. تو خواتین جو بہت شرفا گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں وہ شاید فرنٹ پہ نہیں آتی ہیں، اور اس کے نقصانات بھی ہو رہی ہیں، اور ایسا قانون آئندہ فیوچر میں بھی مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس میں ابہام ہے کہ اس کو مس یوز کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک مشکل بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی تصحیح کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فرنٹ پہ آ جانے میں حرج کوئی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گی اپنے دونوں معزز مہمانوں کا، اور آخر میں اختتام اس بات سے کرنا چاہوں گی کہ حکومت کو اس مسئلے پر بہت توجہ دینی چاہیے، اور جو بھی قوانین ملکی اور اسلامی سطح پر بنائے گئے ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد بھی کروانا چاہیے، نہ کہ صرف باتوں تک اور بنانے تک قوانین محدود رہیں. ساتھ ہی علماء اور معاشرے کا بھی کردار ہے کہ وہ ان کی روک تھام کے لیے اپنا جو کردار ادا کریں اور معاشرے کی بہتری کے لیے کام کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو. اللہ حافظ.